लाउंज के फर्श पर सुर्ख फूलों की पत्तियां मसली हुई पड़ी थी जिन्हें बेदर्दी से कदमों तले रौंदा गया था। वो लाउंज में कुर्सी पर बैठा मुसलसल 1 घंटे से स्मोकिंग कर रहा था। सिगरेट के पेचदार टुकड़े एशे से बाहर निकल कर घिरे हुए थे। स्मोकिंग करते हुए 2 घंटे पहले वाला वाकया याद करने लगा। ऐसा पहली बार हुआ था जो सुबान का हाथ इस पर उठा था। सुबान के इस अमल से इसे कितनी तकलीफ हुई थी, कितनी मोहब्बत करता था वह सुबान से। सुबान की नज़रों में अपने लिए अजनबियत और गुस्सा देखकर आज इसे कितनी तकलीफ हुई थी। दूसरी तरफ रनम, इसकी बीवी, जिसे चंद महीनों में ही वो अपनी कमज़ोरी मानने लगा था, जो इसके दिल पर अपने नाम का पहला हर्फ लिखकर हमेशा इसे बताती थी कि वो सिर्फ इसी की है। प्यार तो वो भी इसे बेपनाह करता था, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता इस पर एतबार भी करने लगा था। लेकिन आज इसकी बीवी ने क्या किया? सारी की सारी बात सुबान को बता दी थी कि इसने शेरा को किस लिए मारा। इसी वजह से उसकी बीवी को उठा कर ले गया था। अगर काशान से जिंदा छोड़ देता तो वो ये हरकत दोबारा करता, और काशान दोबारा रनम के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। आज काशान को लगा रनम ने सुबान को सब कुछ बताकर इसका एतबार तोड़ा है। ना सिर्फ इसका एतबार तोड़ा, बल्कि इसकी और सुबान के रिश्ते में भी दरार डाल दी है। इस बात की काशान ने इसको सजा दी थी। शायद ये ज़रूरी हो गया था ताकि इसकी बीवी आइंदा गलती ऐसी कभी दोबारा ना कर सके। इसे जेल में असद काढ़े की बात याद आई थी। ठीक ही कहता था वो, औरत की लगामें खींच कर रखनी चाहिए, इसे प्यार भी करना चाहिए, मगर इसकी गलती पर इसे सज़ा भी देनी चाहिए। काशान हाथ में मौजूद सिगरेट को एशरे में मसलता हुआ लाउंज में मौजूद सारी फूलों की पत्तियों को डस्टबिन की नज़र करता हुआ आइंटमेंट निकालने लगा। जब रनम काशान से डरती हुई बेडरूम की तरफ भागी थी, तब काशान ने बेडरूम में आकर इसे बेड पर धक्का दिया था। वो बेड पर औंधे मुंह गिरी थी। इसे सीधा होने की मोहलत दिए बगैर काशान ने इसकी कमर पर बेल्ट मारी थी और गुस्से में बेल्ट वहीं फेंक कर बेडरूम से बाहर चला गया था। ऑइंटमेंट निकालकर काशान ने अपनी पॉकेट में रखी हुई थी गोल्ड की रिंग जेब से निकाली और दीवार पर टंगी हुई घड़ी में टाइम देखा और अपने बेडरूम का रुख किया। दर्द से रनम का पूरा वजूद पोड़े की तरह दुख रहा था। वो बेड पर गुठरी की माने लेटी हुई रो रही थी। खामोशी में रनम के रोने की आवाज़ इसकी तकलीफ को बयान कर रही थी। इतने में बेडरूम का दरवाज़ा खुला। रनम इतनी सख्त नहीं थी कि वो मुड़कर आने वाले को देखती, मगर और कौन हो सकता था भला काशान के सिवा। क्या हुआ? ज़्यादा दर्द हो रहा है? इस दिखाओ ज़रा। काशान बेड पर इसके करीब बैठता हुआ फिक्रमंदी से पूछने लगा। साथ ही रनम की शर्ट की जिप खोली और इसकी कमर पर जा बुझा लाल निशानात से भरी हुई थी। कौन सा तुम्हें मारकर मुझे खुशी होती है? आखिर ऐसी हरकतें करती क्यों हो जो मेरा हाथ उठे? काशान नरमी से बोलता हुआ इसकी कमर पर मौजूद निशानात पर नरमी से अपनी उंगलियां फेर रहा था। रोना अब सिसकियों में बदल चुका था, क्योंकि अब रनम को काशान के होठों का लिप्स इन निशानों पर महसूस हो रहा था, जिससे इसे राहत मिलने के बजाय मज़ीद तकलीफ हो रही थी। मगर वो चाहकर भी इसे ऐसा करने से रोक नहीं सकती थी, क्योंकि इसका अंजाम वो जानती थी। तुम्हें सोबी को हमारे बेडरूम की बातें नहीं बतानी चाहिए थी। मियाँ बीवी को तो एक दूसरे का लिबास कहा गया है, जानती हो इस बात का मतलब? तुमने आज मेरे बारे में सोबी को बताकर मुझे ही इसके सामने बेलिबास कर दिया है। ये इसी बात की एक छोटी सी सज़ा है ताकि तुम आइंदा एहतियात करो। काशान निशानात पर अनमिट लगाता हुआ रनम से मुखातिब हुआ। जानती हो ना तुम्हें कितना प्यार करता हूँ मैं। इस दुनिया में वो तुम ही हो जिसे मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, ज़िंदगी मानता हूँ। ज़िंदगी मानता हूँ तुम्हें अपनी। काशान रनम का रुख अपनी तरफ करता हुआ अपनी शर्ट उतारने लगा। काशान आज नहीं प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। काशान की तलब को समझते हुए बेसाख्ता रनम के मुंह से निकला। इससे पहले कि वो अपनी बात पर पछताती, इसकी रेशमी जुल्फ़ें काशान की मुट्ठी में थीं। ज़ोर से बोलो, मुझे आवाज़ नहीं आई। काशान मुट्ठी में रनम के बालों को जकड़े हुए नरमी से पूछने लगा। नहीं, कुछ नहीं। रनम को दोबारा रोने आने लगा। वो रोने के दरमियान बोली, शाबाश, अब चुप हो जाओ, तुम्हारा रोना मुझे परेशान कर रहा है। काशान इसके बालों को छोड़कर इसके आंसू पोंछता हुआ इसके दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़कर इसकी गर्दन पर झुक चुका था। रनम इसकी बात मानते हुए अपने आप को रोने से बाज रख रही थी, मगर इसके बावजूद अपनी सिसकियों को रोक नहीं पा रही थी। कमरा एक दफ़ा फिर इसकी सिसकियों की आवाज़ से गूंज उठा, मगर इसकी सिसकियाँ सुनने वाला इसका शौहर अपनी ज़रूरत पूरी करने में मगन था। थोड़ी देर पहले ही युसरा ने इसे ज़बरदस्ती दूध से भरा हुआ गिलास पिलाया था, जो जीरत ने बहुत ज़्यादा नखरे दिखाकर ख़त्म किया था। डॉक्टर फातिमा ने इसे 1 वीक की प्रेगनेंसी बताई थी और अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से बेड रेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा एहतियात भी बताई थी।
یسریٰ نے خوشخبری سناتے ہوئے سبحان کو گلے لگایا تو سبحان نے یسریٰ کے چہرے پر کافی دنوں بعد خوشی دیکھی تھی۔ اس کے ہر عمل، ہر انداز، بات کرنے کے طریقے سے خوشی جھلک رہی تھی، اور خود سبحان وہ کتنا زیادہ خوش تھا، یہ خبر اس کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی تھی۔ اس نے جب سیرت کا چہرہ دیکھا تو اسے اپنی بیوی پر بہت پیار آیا تھا، کتنا قیمتی اور انمول تحفہ دینے والی تھی وہ اس کو۔ سبحان کی محبت لٹاتی نظروں کو دیکھ کر سیرت نے مسکرا کر اپنی پلکیں جھکا لی۔ تھوڑی دیر پہلے والی تلخ کلامی کا اثر ان کے درمیان اب کہیں ضائع ہو گیا تھا۔ یسریٰ دودھ کا خالی گلاس لے کر اس کے بیڈ روم سے نکلی تو سبحان بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ سیرت اس کو دیکھ کر ایک بار پھر مسکرائی۔ سبحان مسکراتا ہوا بیڈ پر اس کے قریب آیا تھا۔ آئی لو یو، سبحان جھک کر اس کی پیشانی کو چومتا ہوا بولا۔ کیسا فیل کر رہے ہو؟ سیرت نے اس کے چہرے سے چھلکتی خوشی کو دیکھ کر اس سے سوال کیا۔ اپنے آپ کو بہت لکی فیل کر رہا ہوں یار، یہ میری زندگی کے خوبصورت لمحوں میں سے ایک لمحہ ہے۔ یہ ویسے بہت چالاک ہو تم، اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہترین طریقہ ڈھونڈا ہے تم نے۔ وہ اس کے نرم و ملائم گالوں پر اپنی انگلیاں پھیرتا ہوا محبت سے سیرت کو دیکھ کر بولا تو سیرت مسکرا دی۔ ایس پی سبحان احمد اب اپنے سارے کا سارا ٹائم مانگنے والا آنے والا ہے۔ سیرت کے بولنے پر سبحان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پوچھا، آنے والا نہیں آنے والی؟ مجھے تو پیاری سی بیٹی چاہیے۔ تمہیں معلوم ہے میری زندگی میں 4 عورتیں بہت زیادہ اہم رہی ہیں جنہیں میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پیار کیا ہے۔ پہلے میری ماں جنہوں نے مجھے جنم دیا، دوسری مما جنہوں نے امی کے جانے کے بعد بھی کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے، تیسری رنم جس نے ہمیشہ مجھے بھائیوں کی طرح چاہا ہے، بھائیوں والا مان دیا ہے، ہمیشہ خیال رکھا، اور چوتھی سیرت لیٹی ہوئی مزے سے سبحان کی باتیں سن رہی تھی، مگر چوتھے نمبر کی باری آنے پر سبحان تکیے پر اپنی کوہنی ٹھکا کر سیرت کے برابر میں لیٹتا ہوا مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بتاؤ نا وہ چوتھی ہستی کون ہے جو تمہیں پیاری ہے؟ سیرت نے اس کو خاموش دیکھ کر بے قراری سے پوچھا۔ سیرت کو معلوم تھا وہ کوئی اور نہیں ہے، سبحان اس کا نام لے گا، مگر اپنا نام اس سے سبحان کے منہ سے سننے کا دل چاہنے لگا۔ کرسٹن اسٹیورٹ بہت پسند ہے مجھے، بلکہ یوں سمجھو عشق ہے مجھے اس سے، ٹاپ کلاس ایکٹریس ہے میری نظر میں وہ۔ سبحان کی بات سن کر سیرت نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا جو اپنا نام سننے کی توقع کر رہی تھی۔ اس کا شوہر کسی بالی ووڈ کی چھچوری کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ سوبی، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے۔ سیرت تپتی ہوئی اس کے پاس سے اٹھنے لگی تو سبحان نے اس کو باہوں میں بھر کر واپس لٹا دیا۔ چھیڑ رہا تھا یار تمہیں؟ سبحان نے اس کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ بس اسی کام کے لیے تو رہ گئی ہوں میں، ہر وقت چھیڑتے رہا کرو۔ کیا تھا اگر میرا نام بھی لے لیتے؟ سیرت گھورتے ہوئے سبحان کو دیکھنے لگی۔ چھیڑنے والا کام اگر میں باہر کروں گا تو پھر تمہیں پرابلم ہوگی۔ چوتھا اور کون ہو سکتا ہے تمہارے علاوہ؟ تم ہی تو تھی جس سے میں اپنی ہر پریشانی شیئر کرتا تھا، جس نے مجھے میرے برے حالات میں بھی نہیں چھوڑا۔ تمہیں یاد ہے وہ دن جس دن تم بریانی لے کر آئی تھی؟ اس دن میں سارے دن کا بھوکا تھا۔ سبحان اس سے باتیں کرتے کرتے اپنے بچپن میں کھو گیا تھا۔ وہ تو میں کسی کو بیوقوف بنا کر لے کر آئی تھی، لیکن آج کی بریانی میں نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ سیرت نے اس کو سینے پر سخت رکھتے ہوئے اسے بتایا۔ فاطمہ آنٹی بتا رہی تھی کہ تم کافی ویک ہو، اپنی ڈائٹ پر دھیان دو۔ ہمارے بیبی کے لیے مجھے ہیلدی بیبی کے ساتھ اس کی مما بھی بالکل فٹ چاہیے۔ سبحان اس کو باہوں میں لیے کیئرنگ انداز میں بولا۔ اب باری ہے رنم کی، دیکھتے ہیں وہ گڈ نیوز کب سناتی ہے۔ سیرت کے بولنے پر سبحان کا دماغ بھٹک کر دوبارہ کاشان اور رنم کی طرف چلا گیا۔ وہ اپنی خوشی میں تھوڑی دیر کے لیے رنم کے آنسو بھول گیا تھا۔ انشاءاللہ جب اللہ پاک کو مناسب لگے۔ سبحان نے اپنا موبائل اٹھا کر رنم کا نمبر ملانے لگا تاکہ اس کی خیریت پوچھ لے۔ بس اب اس موبائل میں مگن ہو جانا، ادھر رکھو موبائل اور مجھ سے باتیں کرو۔ سیرت نے اس کا موبائل ہاتھ سے لیتے ہوئے اپنے پاس رکھا۔ سبحان بھی کچھ کہے بغیر اپنی توجہ دوبارہ سیرت کی طرف منمل کرنے لگا اور سوچا کہ وہ دوپہر میں رنم کے پاس
جائے گا۔ اپنی طبیعت ڈل اور چال میں سستی محسوس کرنے کے باوجود رنم نے اپنے کپڑے وارڈروب سے نکال کر بیڈ میں ڈالنا شروع کیے۔ کل شام صبح کے جانے کے بعد جو کاشان نے اس کے ساتھ کیا، اس سے رنم کی روح تک کام گئی تھی۔ کتنی بے دردی سے وہ اس کو بیلٹ سے مار رہا تھا۔ اپنے غصے کے آگے شاید اسے رنم سے محبت بھول جاتی تھی، یا غصہ اس کی محبت پر حاوی ہو جاتا تھا۔ اور اس کے بعد کیا کیا، اپنی ضرورت کو تلافی کا نام دے کر وہ اس کی ذات کو رونتا گیا۔ رنم نے بیگ میں اپنے کپڑے رکھنے کے بعد ساری ضرورت کی چیزیں بیگ میں ڈالنا شروع کی۔ وہ دوبارہ رات والا واقعہ سوچنے لگی۔ آئندہ میں کبھی بھی ہم دونوں کی باتیں کسی دوسرے کے منہ سے نہ سنوں، ورنہ محبت کے ساتھ ساتھ تم میرے غصے سے بھی واقف ہو۔ رنم پر چادر ڈال کر خود شرٹ پہنتے ہوئے وہ رنم سے کہنے لگا۔ رنم کی سسکیاں اب تھم گئی تھی۔ رنم نے بیگ کی زپ کرتے ہوئے کل رات والی کاشان کی وارننگ کے بارے میں سوچا۔ جاؤ شاباش، شاور لے کر آؤ جب تک میں کھانا لگاتا ہوں۔ شرٹ پہننے کے بعد کاشان بیڈ سے اٹھتا ہوا بولا تو رنم بھی بیڈ سے اٹھنے کی ہمت کرنے لگی۔ جب میں واپس آؤں تو مجھے میری ڈول ہنستی مسکراتی چاہیے۔ رنم کو بیڈ سے اٹھنے پر وہ رنم کے قریب آ کر اس کا چہرہ تھامے اسے نرمی سے کہتا ہوا روم سے باہر نکل گیا، اور رنم دونوں ہاتھوں میں اپنے ہونٹوں کو دبائے رونا روکنے لگی۔ وہ اپنے نڈھال سے وجود کو لے کر واش روم چلی گئی تھی۔ ایک دفعہ پھر کل رات والا منظر رنم کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس نے سارے گھر کی کھڑکیاں دروازے بند کیے اور اپنا بیگ لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ اچانک اس کی نظر اپنے ہاتھ میں موجود رنگ پر پڑی۔ ذہن ایک دفعہ پھر کل رات والے واقعے میں گم ہونے لگا۔ آنکھیں اتنی ریڈ کیوں ہو رہی ہیں تمہاری؟ بات لیتے ہوئے روتی رہی ہو نا تم؟ رنم جب واش روم سے نکلی تو کاشان کو بیڈ روم میں موجود پایا۔ وہ اس کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھ کر سوال اٹھانے لگا۔ کاشان، مجھے درد ہو رہا تھا، رنم نے بتاتے ہوئے مسکرانا چاہا، کیونکہ اسے اپنی ڈال روتے ہوئے نہیں مسکراتے ہوئے چاہیے تھی، مگر رنم سے مسکرایا نہیں گیا۔ رنم کی بات سن کر کاشان اس کے پاس آیا اور رنم کو اپنے سینے سے لگایا۔ یہ آخری دفعہ تھا رنم، میں اس سے زیادہ سخت سزا تمہیں نہیں دے سکتا۔ ڈال ہو تم میری، مگر یہ سب ہمارے بیچ آخری دفعہ ہوا ہے۔ یہ کوشش تمہیں کرنی ہے، مجھے ایسا کر کے بالکل اچھا نہیں لگا، اس لیے اب تم کوشش کرنا ہمارے بیچ کی باتیں ہمارے بیچ میں ہی رہیں۔ چلو بالوں کو برش کرو اپنے۔ کاشان اس کی سبز آنکھوں کو چومتے ہوئے کہنے لگا، جو کہ رونے کی وجہ سے ریڈ ہو رہی تھی۔ رنم اپنے بالوں پر برش پھیرنے لگی۔ ڈریسر پر رکھا ہوا پرفیوم اٹھا کر کاشان رنم پر چھڑکنے لگا اور گلوز اٹھا کر اس کے ہاتھوں میں تھمایا۔ رنم بالوں کو برش کرنے کے بعد اپنے ہونٹوں پر گلوز لگانے لگی۔ یہاں دیکھو اور اسمائل دو مجھے، کاشان نے اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے کہا تو رنم کوشش کر کے بہت دقت سے مسکرائی۔ کاشان اس کی انگلی پکڑ کر اپنے سینے پر آہ لکھنے لگا اور اس کو اسمائل دے کر دوبارہ اپنے سینے سے لگایا۔ میں تم پر اعتبار کرنا چاہتا ہوں رنم، اس کے لیے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے ابھی ہمارے بیچ کچھ ٹھیک نہیں چل رہا، مگر جب تم مجھے سمجھو گی، مجھے اپنا اعتبار دو گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں سوبی کو بھی منا لوں گا، مجھے معلوم ہے بھائی ہے وہ میرا، مجھ سے زیادہ وہ مجھے پیار کرتا ہے، ناراض تھوڑی رہ سکتا ہے مجھ سے زیادہ دیر۔ میرے پاس تم دونوں ہی تو ہو جان، اور تم تو میری زندگی ہو، تمہاری آنکھوں میں اپنی محبت اور تمہیں اپنے قریب دیکھ کر ہی تو جیتا ہوں میں۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، سوبی کو بھی منا لوں گا، تمہیں بھی ہمیشہ ایسے ہی سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ چلو ڈنر کرنے کے بعد یا تو لانگ ڈرائیو پر چلیں گے یا کوئی اچھے سے مووی دیکھیں گے، جو تم کہو گی وہ کریں گے۔ اب اپنی ڈال کے ساتھ کچھ زبردستی نہیں، جب تم ایگری ہو، تمہارا موڈ ہو تب۔ اوکے، کاشان بولنے کے ساتھ اسے بیڈ روم سے باہر لے گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد کاشان نے اس کو رنگ پہنائی تھی، جو کہ وہ آج اس کے لیے خرید کر لایا تھا۔ کھانا کھانے سے لے کر سونے تک وہ اپنی ڈال کو مختلف طریقوں سے اپنے پیار کا احساس دلانے لگا، جس پر رنم کو اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھنا تھی۔ ایک بار پھر رنم ہال میں واپس آئی تھی اور ہاتھ کی انگلی میں موجود رنگ اتار کر اس نے ٹیبل پر رکھی اور گھر اور وارڈروب کی چابیاں بھی
ایک نظر پورے گھر کو دیکھ کر اس نے اپنا بیگ اٹھایا تھا۔ کاشان سے محبت ہونے کے باوجود وہ اب کاشان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، بالکل اسی طرح اس گھر کی عادت ہونے کے باوجود وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ رنم نے آنکھوں میں آنسو کو بے دردی سے پہنچا، اسے کاشان کا اعتبار چاہیے تھا، مگر کاشان نے ہاتھ اٹھا کر اس کو ثابت کر دیا کہ وہ اس پر اعتبار نہیں کرتا، اور رنم اسے دوبارہ اعتبار نہیں دلا سکتی تھی، کیونکہ کاشان ہر بار اس پر ہاتھ اٹھاتا اور پھر زبردستی اس کا احساس کیے بنا رنم اپنا بیگ اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئی تھی۔